ग्लोबल सेक पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या होने जा रहा है, एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात है जो कि होने जा रही है, और वो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। ये मुलाकात बहुत अहम है, और इस वजह से बहुत अहम है कि एक तनाज़ा है जो पिछले कई बरसों से पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। और वेस्ट और रशिया, और जो उसके बाद रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, और लोग हैं, इंडिया है, ये एक अलहदा ब्लॉक बन गया है और पूरी दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो गई है। और कोल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद अब ये एक ऐसा दौर आया है जिसमें कि एक दफ़ा फिर बहुत अरसे से एक ऐसा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन का मसला तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये एक नया मसला है जो कि पिछले कई सालों से अब दुनिया के मंजरनामे पर परसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तनाज़ा है क्या, और ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और इसमें यूरोप के क्या स्टेक्स हैं, इसमें अमेरिका के क्या स्टेक्स हैं, इसमें रूस के क्या स्टेक्स हैं, इसमें यूक्रेन के क्या स्टेक्स हैं, और इसके साथ साथ ये जो सरहदी झगड़ा, तो खैर इसे मैं नहीं कहूँगा, इसे एक जंग कहूँगा, ये आलमी ताकतों के दरमियान एक जोग्राफियाई, सियासी, माशी मफादात और नज़रियाती जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो आइए आज ज़रा इसकी जड़ों को समझते हैं कि कहाँ से शुरू हुई, और इसकी तारीख़ी पस मंज़र के ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि ये जो मुलाकात होने जा रही है इसमें अब तक किसने क्या क्या कहा है, ट्रंप ने क्या बड़के मारी हैं, पुतिन ने क्या आगे से अंदाज़ दिखाए हैं, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मुलाकात से कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जनाब इमान, यूक्रेन रूस तनाज़ा जो है इसकी जड़ें बेसिकली सर्द जंग के ख़ात्मे और सोवियत यूनियन के टूटने से मिलती हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ तो यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। उस वक्त सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने मगरब, ख़ास तौर पर अमेरिका और नेटो के साथ एक गैर रस्मी माहिदा किया था कि नेटो मशरक़ी यूरोप की तरफ तोसी नहीं करेगा। ये एक गैर रस्मी माहिदा था कि आप मशरक़ी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की तरफ नेटो इस तरफ को एक्सपैंड नहीं करेगा। ये माहिदा जर्मन इत्तेहाद के तनाजुर में किया गया था, यानी जब मशरक़ी और मगरबी जर्मनी एक हुए थे उस वक्त ये माहिदा एक गैर रस्मी माहिदा था जो गोर्बाचोव और नेटो और अमेरिका के दरमियान हुआ था। और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने गोर्बाचोव को ये यकीन दिलाया था उस वक्त कि नेटो एक इंच भी मशरक़ की तरफ नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 90 की दिहाई में सदर बिल क्लिंटन की इंतज़ामिया ने इस वादे की खिलाफ वर्जी की, और 1999 में पहले पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक नेटो में शामिल हुए। 2004 में एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया जैसे साबिक सोवियत रिपब्लिक्स भी नेटो का हिस्सा बन गई, और इस तोसी ने रूस के सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि नेटो की फ़ौजें अब रूस की सरहदों के करीब तर हो गई थीं। आज यूक्रेन रूस और नेटो के दरमियान वाहिद बफर जोन के तौर पर खड़ा है, जो इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा करता है और रूस के लिए इतना अहम बनाता है। पहला रीज़न तो ये है जिसकी वजह से रूस इस तरीक़े से रिएक्ट कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ एक दूसरी वजह भी है, और वो है बहीरा अस्वद तक रसाई। रूस के लिए बहीरा अस्वद की जोग्राफियाई और फ़ौजी अहमियत नाकाबिल तरदीद है। यूक्रेन का शहर सेवास्तोपोल जो क्रीमिया में वाक़ है, रूस की उसके ब्लैक सी फ्लीट का घर है। ये बंदरगाह रूस की बहरी ताकत और मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई के लिए कलीदी हैसियत रखती है। क्रीमिया सन 1954 में सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को दे दिया था, लेकिन 2014 में रूस ने वापस इसका इल्हाक अपने साथ कर लिया था ताकि इसकी बहरी तनसीबात और स्ट्रेटीजिक असासों को महफूज बनाया जा सके। सेवास्तोपोल की बंदरगाह रूस के लिए बहीरा अस्वद में गलबा बरकरार रखने की
کلید ہے اور یوکرین کے نیٹو میں ممکنہ شمولیت سے اس رسائی کو خطرہ تھا۔ ان دو وجوہات کے ساتھ ساتھ نیٹو کا ایک کردار ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے گزشتہ ایک دو دہائیوں میں یوکرین کی سیاست میں، اور جو وہاں پر سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ 2013-14 میں یوکرین میں سیاسی بحران نے تنازع کو ہوا دی۔ یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹر یانوکووچ جو روس نواز تھے، انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ معاشی معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اسے یوکرین میں یورو میدان احتجاج شروع ہو گیا اس سے، جنہیں مغرب کی حمایت حاصل تھی۔ روس نے اسے نیٹو اور مغرب کی طرف سے فاشسٹ بغاوت قرار دیا۔ یانوکووچ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد یوکرین کے ایک یہودی نژاد کاروباری شخص ایہود کولوموئسکی نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور کولوموئسکی دراصل ایک طاقتور اولیگارک تھے جنہوں نے ایک کمیڈین، ایک ڈانسر، ایک نان سیریس سے آدمی ولادیمیر زیلنسکی، اس کی سیاسی ترقی میں پیسہ بھی خرچ کیا، یعنی کہ اس کو مالی اور میڈیا میں حمایت بھی فراہم کی۔ اس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا، اس کو سینچا، اور یہاں تک کہ زیلنسکی 2019 میں یوکرین کا صدر بن گیا، اور اس کی نیٹو اور یورپ یونین کی طرف اس کا جھکاؤ تھا۔ اس وجہ سے بھی روس کے خدشات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے کہ یوکرین اگر نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر تو نیٹو اور روس کی سرحدیں مل جائیں گی، اور جو بیچ میں ایک بفر زون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو روس یوکرین تنازع ہے، یہ ان ملکوں کی آپس میں ایک بہت پرانی ایک ان کی ہسٹری ہے آپس میں، اور یہ بہت پرانی ہے۔ USSR بننے سے پہلے کے بھی ان کے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو کبھی کروں گا۔ لیکن میں نے اب انتخاب اس پیریڈ کا کیا ہے کہ 2000 کی دہائی سے لے کے آج تک 2025 تک کے جو تنازعات ہیں روس اور یوکرین کے، ان کے اوپر ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ جو بلڈ اپ ہوا ہے یہاں تک، یہ کیسے ہوا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان تنازعات کی تاریخ اگر 2000 کی دہائی سے ہم شروع کریں، ویسے تو ہوتی نہیں ہے لیکن اگر وہاں سے شروع کریں تو اس دہائی میں کئی اہم واقعات ہیں جو کہ بحران کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2000 کی دہائی کے تنازعات پہ دیکھیں تو 2004 میں اورنج انقلاب۔ یوکرین میں 2004 کے صدارتی انتخابات کے دوران وکٹر یانوکووچ کے مقابلے میں مغرب نواز وکٹر یوشچنکو جو ہیں ان کی فتح پر تنازع کھڑا ہوا۔ روس نے یانوکووچ کی حمایت کی، جبکہ مغرب نے یوشچنکو کو ان کی بڑے پیمانے پر ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ اس انتخاب کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا، جس کو کہ اورنج انقلاب کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور یوشچنکو صدر بن گئے۔ اس سے روس اور یوکرین کے تعلقات کشیدہ ہونا یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ پہلی کڑی تھی، لیکن کوئی فوجی تصادم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 2008 میں نیٹو کی ممکنہ توسیع کا عندیہ ملتا ہے۔ 2008 میں نیٹو کے بخارسٹ سربراہی اجلاس میں یوکرین اور جارجیا کو ممبرشپ ایکشن پلان دینے پر غور کیا گیا۔ روس نے اسے اپنی سیکیورٹی کے خلاف اس کے لیے خطرہ قرار دیا، اور اسی سال روس نے جارجیا کے ساتھ ایک مختصر جنگ بھی لڑی، جو نیٹو کی توسیع کے خلاف ایک وارننگ شاٹ تھا جو اس نے فائر کیا۔ یوکرین میں بہرحال اس نے کوئی براہ راست تصادم نہیں کیا، نہ کوئی لڑائی ہوئی، لیکن کشیدگی جو ہے وہ بہرحال بڑھنے لگی، اور یہ اس کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد 2014 میں کریمیا کا الحاق اور ڈونباس تنازع شروع ہوتا ہے۔ یورو میدان احتجاج کے بعد روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا، اور ڈونباس جو کہ ڈونیسک اور لوہانسک میں، یہاں پر علیحدگی پسندوں کی حمایت شروع کر دی۔ یہ تنازع 2014 سے 2021 تک جاری رہا، جس میں 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، اور روس نے باضابطہ طور پر اپنی شمولیت سے انکار کیا، لیکن مغرب نے اسے روس کی سرپرستی میں ایک جنگ قرار دیا۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ تنازع کے اوپر کہ یہ کیا کہانی ہے۔ 2021 تک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فیز چلا۔ اب 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر مکمل فوجی حملہ کر دیا، جسے روس نے ایک خصوصی فوجی آپریشن کا نام دیا، لیکن اس کا مقصد زیلنسکی کی مغرب نواز حکومت کا خاتمہ کرنا اور نیٹو کی توسیع کو روکنا تھا۔ اگر ہم زمین پر موجود صورتحال کے بارے میں دیکھیں آج اگست 2025 کو،
تو روسی قبضے والے علاقے جو ہیں وہ روس نے یوکرین کے تقریباً 18% علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، جس میں شامل ہے سب سے پہلے کریمیا جو 2014 سے مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بحیرہ اسود تک رسائی کے لیے ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ڈون باسک ہے جو دونیسک اور لوہانسک ان پہ مشتمل ہے، اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند علاقوں کا زیادہ تر حصہ روس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ علاقے معدنی وسائل اور صنعتی ڈھانچے کے لیے اہم ہیں۔ اس کے بعد خیرسون اور زپوریزیا جنوبی یوکرین کے کچھ حصوں پر روس کا قبضہ ہے، جو زرعی اور توانائی کے ڈھانچے جیسے زپوریزیا نیوکلیئر پلانٹ کے لیے اہم ہے۔ کل رقبہ 1,10,000 مربع کلومیٹر ہے، جو یوکرین کے کل رقبے کا 18% بنتا ہے، جس وقت روس کے قبضے میں ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ یہ علاقے روس کے لیے فوجی، معاشی اور جغرافیائی اہمیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کریمیا کی بندرگاہ اور ڈون پاس کے صنعتی وسائل۔ اگر دیکھا جائے کہ اس جنگ میں دونوں کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور اخراجات کیے ہیں، تو یوکرین پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ فوجی اخراجات کی بات کی جائے تو یوکرین نے 2022 سے اب تک تقریباً $150 ارب خرچ کیے ہیں، جو زیادہ تر مغربی امداد سے ہیں اور امریکہ سے $75 ارب ہیں۔ فوجی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 70,000 سے 1,00,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری نقصانات کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کے مطابق 10,000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور بنیادی ڈھانچے جو ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو یوکرین کا نقصان تھا اور ان کا جو اخراجات تھے وہ تھے۔ آئیے اب روس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو روس کے فوجی اخراجات کی بات کی جائے تو روس نے $200 ارب سے زائد خرچ کیے ہیں، جس سے اس کی معیشت پر دباؤ بڑھا ہے۔ فوجی نقصانات کی بات کی جائے تو 80,000 سے 1,20,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ شہری نقصانات کی روس کی طرف تھوڑے محدود ہیں، لیکن اقتصادی پابندیوں سے معیشت بہت شدت سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ریزروز تھے وہ ویسٹ میں منجمد ہو گئے ہیں، جو کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بلینز ڈالرز میں ہیں۔ وہ علیحدہ پیسہ ہے جو پھنس گیا ہے اور ان کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نقصانات ہوئے ہیں کوئی انفراسٹرکچر کے، وہ دونوں فریقوں نے انفراسٹرکچر کے علاوہ جو ان کی ویپنز ہیں اور جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے ہوں، نیوی کے ہوں، فوج کے ہوں، وہ کتنے ہیں، دونوں فریقوں نے جو اپنا اکوپمنٹ کھویا ہے، جو اپنا ملٹری اکوپمنٹ کھویا، اس میں ٹینک، ڈرونز اور دیگر ہتھیار، ان کے علاوہ بھاری انہوں نے نقصان اٹھایا، اور یوکرین کی 50% سے زائد بجلی کی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ اب اگر ذرا دیکھیں کہ موجودہ صورتحال آج یعنی کہ 15 اگست 2025 کو کیا ہے آن گراؤنڈ، تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنگ ایک تعطل کا شکار ہے۔ نہ روس مکمل فتح حاصل کر سکا، نہ یوکرین اپنے تمام علاقوں کو واپس لے سکا۔ روس نے مشرقی اور جنوبی یوکرین پر قبضہ مضبوط کیا ہے، جبکہ یوکرین مغربی امداد سے مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے، اور مغرب کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے، لیکن امریکی امداد میں کمی کی وجہ سے یوکرین دباؤ میں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس کی فورسز فرنٹ لائن پر پیش قدمی کر رہی ہیں، جبکہ یوکرین فوجیوں اور ہتھیاروں کی کمی کا شکار ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا، ایک پریزنٹ سچویشن بتا دی کہ ابھی آن گراؤنڈ چیز کیا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کھیل کے 3 یکے ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیں، یعنی کہ ٹرمپ، پوٹن اور زیلنسکی، ان کے بارے میں بات کر لیں کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے اور یہ کہانی کیسی چلتی ہے، کہ تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ یہ آج کی ملاقات کیسی ہو سکتی ہے۔ تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے تعلقات ہمیشہ سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ 2017 سے 2021 میں جب ٹرمپ کا پہلا دور صدارت تھا، اس میں ان پر الزام لگا کہ روس نے 2016 کے امریکی انتخابات میں ان کی مدد کی ہے، اور رشیا گیٹ کے اس کی تحقیقات میں یہ ثابت نہیں ہوا گو کہ ٹرمپ کی مہم نے براہ راست روس کے ساتھ کوئی ساز باز کی تھی، لیکن اس نے ان کے تعلقات پر سوال ضرور اٹھائے تھے۔ ٹرمپ نے پوٹن کی کھل کر تعریف کی، انہیں ایک مضبوط لیڈر قرار دیا، اور 2018 کے ہیلسنکی سربراہ اجلاس میں پوٹن کے ساتھ دوستانہ ملاقات بھی کی۔ اسی طرح اب اگر ہم ٹرمپ اور زیلنسکی کی بات کریں تو 2019 میں ٹرمپ نے زیلنسکی پر دباؤ ڈالا کہ وہ جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں، جس کے بدلے میں امریکی فوجی امداد روک دی گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی۔ وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ نے انہیں کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا، اور زیلنسکی کو سبکی اٹھانا پڑی، ان کو خاموش کرا دیا گیا، ان کے لباس پر بات چیت کی گئی،
اور لگ ایسے رہا تھا کہ ٹرمپ کوئی بہت ہی از ناٹ ویری مچ فونڈ آف زیلنسکی۔ اس کے بعد اگر ہم ٹرمپ کا اعتماد دیکھیں کہ کتنا تھا، تو ٹرمپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد، اور نے کہا تھا کہ میں اپنی دوسری صدارتی مہم میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یوکرین روس تنازع کو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اندر حل کرا دوں گا۔ 2025 میں صدر بننے کے بعد انہوں نے پوٹن کو 8 اگست تک جنگ ختم کرنے کا الٹیمیٹم دیا، لیکن روس نے اسے مسترد کر دیا۔ آج تک یہ تنازع جاری ہے اور کوئی بڑی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ اب پوٹن کو سخت دھمکی دے رہے ہیں کہ جنگ نہ روکنے کے شدید نتائج بھگتنے پڑیں گے، جو ان کے ابتدائی نرم رویے سے اور جو نرم لہجہ تھا اس سے ایک مختلف ٹون دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں آج تک اس جنگ کو لے کر، اس سے پہلے مذاکرات ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، تو وہ کون کون سے مذاکرات ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں آج کی میٹ سے پہلے۔ تو یوکرین روس تنازع کے حل کے لیے کئی بار مذاکرات ہوئے، لیکن کامیابی بہت محدود رہی۔ سب سے پہلے تو 2014-15 منسک معاہدے ہوئے، جو کہ کرائمیا کے الحاق اور ڈونباس تنازع کے بعد منسک 1 اور منسک 2 یہ معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ان مذاکرات میں یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی شامل تھے، جن کی نگرانی OSCE نے کی، اور مقصد جنگ بندی اور ڈونباس میں خود مختاری تھا۔ لیکن معاہدے زیادہ تر ناکام رہے کیونکہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام لگایا۔ 2022 میں استنبول مذاکرات ہوئے۔ روس کے مکمل حملے کے بعد مارچ 2022 میں ترکی میں مذاکرات ہوئے۔ یوکرین نے غیر جانبداری اور فوجی کمی کی پیشکش کی، لیکن روس کے مطالبات کرائمیا اور ڈونباس کی تسلیم قبول نہیں کی گئی اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد 2024 میں متفرق رابطے کیے گئے، جیسے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے نومبر 2024 میں پوٹن سے فون پر بات کی، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ چین اور برازیل نے مشترکہ طور پر امن مذاکرات کی تجویز دی، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اب اگر ہم نتائج کی بات کریں تو یہ جتنے بھی مذاکرات آج تک ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ روس یوکرین کی مکمل غیر جانبداری اور علاقائی چھوٹ مانگتا ہے، جبکہ یوکرین اپنی خود مختاری اور سرحدوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ آئیے جناب اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ 15 اگست 2025 کو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان سے کیا توقع لگائی جا سکتی ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو جناب آج 15 اگست 2025 کو الاسکا اینکریج کے جوائنٹ بیس ایلمنڈروف رچرڈسن میں ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات طے ہے۔ یہ ملاقات اب صرف جیسے کہ کیرولائن نے کہا تھا، کیرولائن لیوٹ نے جو صدر ٹرمپ کی سیکریٹری ہیں، ان سے جب پہلے بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا دس ول بی جسٹ اے لسننگ ایکسرسائز، ایک سننے کی مشق ہوگی، کیونکہ زیلنسکی تو ہے نہیں، پوٹن بات کریں گے اور ٹرمپ سنیں گے۔ یہ انہوں نے ایک احساس دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ جو ہے یہ ایک سخت مذاکراتی مرحلہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ابتدائی دور پر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس نے اسے کم اہمیت دی تھی اور وجہ یہ بتائی تھی کہ زیلنسکی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اب ٹرمپ کا لہجہ کچھ بدلا سا دکھائی دیتا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ اگر روس نے جنگ نہ روکی، جنگ روکنے سے انکار کیا، تو اس کے شدید نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ یہ تبدیلی اس طرح آئی جناب کہ ٹرمپ نے تمام یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے، ان سے بات چیت کی ہے، کیونکہ یورپ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ جرمنی میں بھی زیلنسکی کی ملاقات ہوئی چانسلر کے ساتھ، اس کے بعد پرائم منسٹر آف UK سے بھی ملاقات ہوئی، برٹن سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ سب لوگ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ فرانس نے اور جرمنی نے اور UK نے، جو بیسیکلی جو یورپ ہے اس نے، اور زیلنسکی نے، they've been able to convince Trump that he needs to be a little more firm and he needs to take this a little seriously، کیونکہ شاید ان کو یہ خدشات تھے کہ صدر ٹرمپ کچھ تھوڑا سا ذرا نرم رویہ رکھیں گے۔ اگر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ متوقع شرکاء کیا ہو سکتے ہیں، شرکاء جناب سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، امریکی صدر ہیں، انہوں نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے پہلے ہی پوٹن سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے بعد ولادیمیر پوٹن ہیں جو کہ روس کے صدر ہیں، ممکنہ طور پر وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، کرمان کی ترجمان دمیتری پیسکوف
اور یوری لوشاکوف کے ساتھ وہاں پر یہ لوگ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ولادیمیر زیلنسکی کی بات کی جائے تو یہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اس چیز کا البتہ اندیا ضرور دیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یورپین لیڈرز کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، کہ وہ بہت جلد اگر یہ کانفرنس، یہ جو آج کی میٹنگ ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت جلد، شاید ایک بہت ہی مستقبل قریب میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سہ فریقی میں اس طرح کا ایک میٹ اپ بھی اس طرح بھی رکھیں گے، ایک مزید گفتگو ہوگی، ایک مزید مذاکرات ہوں گے، اور اس میں زیلنسکی بھی بیچ میں شامل ہوں گے، کیونکہ زیلنسکی بار بار کہہ رہے تھے کہ جو وہ ہے وہ بلف کر رہا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی گفتگو ہے، وہ میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو جناب یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اس سمٹ کا، اس میٹ اپ کا حصہ ہوں گے، اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ اگر ہم اپڈیٹس کی بات کریں تو جناب ابتدائی دور پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ملاقات صرف ایک لسننگ ایکسرسائز ہوگی، احساس کی کوشش ہوگی، اور وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ جناب یہ ایک سننے کی مشق ہے، لیکن اب صورتحال لگتا ہے کہ ماحول کچھ گرم ہو گیا ہے، بیانات تیز ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ سخت ہی از ٹرائنگ ٹو پلے ہارڈ بال۔ اور کل ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں، فرانس کے ایمینوئل میکرون، برطانیہ کے کیئر سٹارمر، جرمنی کے چانسلر مرتز اور زیلنسکی کے ساتھ ویڈیو کالز کی ہیں، اور اس کال کے بعد ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں الٹیمیٹم دیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ شدید نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب پوچھا گیا کہ نتائج کیا ہوں گے، پابندیاں یا ٹیرف، تو ٹرمپ نے کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شدید ہوں گے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو جناب پچھلے ہفتے ٹرمپ کے ایلچی نے ماسکو میں پوٹن سے 3 گھنٹے کی ملاقات کی، جہاں روس نے پیشکش کی تھی کہ یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے اور فرنٹ لائنز منجمد کر دے۔ تو ٹرمپ کو یہ پیشکش سنا کہ پسند آئی تھی، لیکن یہ سب اب کیا سارائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے زیلنسکی کو بتایا تو یوکرین نے سفارتی ایک جنگ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے جا کر ایک ہنگامی حالات کھڑے کر دیے، کیونکہ زیلنسکی نہیں چاہتے کہ اس جنگ کو پوٹن کی ٹرمز پر ختم کیا جائے، اور پوٹن اسے زیلنسکی کی ٹرمز پر ختم نہیں ہونے دیں گے۔ زیلنسکی نے ایک ہفتے میں 30 عالمی رہنماؤں سے بات کی اور اتحادیوں کو اکٹھا کیا، اور کل کی یہ جو ویڈیو کال ہے اس میں یورپی رہنماؤں نے 3 ریڈ لائنز کھینچی ہیں۔ پہلی کہ یوکرین کے بغیر کوئی عام فیصلہ نہیں ہوگا، دوسرا کہ امن کی ابتدا جنگ بندی سے ہوگی، اور تیسرا کسی بھی ڈیل میں یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں گی۔ ٹرمپ نے اسے 10/10 قرار دیا ہے، اور یورپی رہنما پر امید دکھائی دیتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر نے کہا کہ یوکرین کے بغیر یوکرین پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور بین الاقوامی سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ زیلنسکی نے ٹرمپ کو بتایا کہ پوٹن بلف مار رہے ہیں اور وہ یوکرین پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ زیلنسکی برلن سے لندن گئے اور سٹارمر سے ملے۔ یورپ کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ پوٹن کے ساتھ کچھ رعایت برتیں گے، جیسا کہ 2008 میں ہیلسنکی میں ٹرمپ نے پوٹن پر بہت اعتماد کیا تھا۔ اگر پوٹن کا جواب دیکھا جائے تو پوٹن نے ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا ہے کہ جی امریکہ پرجوش اور مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے تاکہ بحران ختم ہو اور یوکرین، یورپ اور دنیا میں امن قائم ہو، لیکن پوٹن ایک قدم آگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی کی تو روس کو نتائج بھگتنا ہوں گے، تو مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق وہ اس ہفتے میں، یعنی کہ پوٹن اس ہفتے میں ایک مہلک نیوکلیئر میزائل بیورووسٹک کا، جسے نیٹو اسکائی فال کہتا ہے، کا ٹیسٹ کریں گے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پانکوو ٹیسٹ سائٹ پر تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ پوٹن نے یہ ٹیسٹ ملتوی نہیں کیا، وہ کہ اس کا فیصلہ پہلے ہوا ہوگا، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کیونکہ یہ سمٹ آ گیا ہے، میٹ اپ ہو رہا ہے، اتنا اہم ہے، لیکن انہوں نے اسے ملتوی نہیں کیا۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ روس کمزور نہیں ہے۔ روس کی فورسز فرنٹ لائن پر پیش قدمی کر رہی ہیں، جبکہ یوکرین فوجیوں اور ہتھیاروں کی کمی کا شکار ہے۔ پوٹن ٹرمپ کے ایگو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ انہیں 2018 میں کیا تھا۔ جو موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ بندی ہے، یعنی کہ لینڈ سواپ کی تجویز دی ہے، جس میں یوکرین کو کریمیا یا ڈونباس ہو سکتا ہے چھوڑنا پڑے۔ ٹرمپ پابندیوں میں نرمی کی پیشکش کر سکتے ہیں کہ اگر روس جزوی طور پر واپسی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو پابندیاں ہیں، جو مغرب کی منڈیاں روس کے لیے بند ہوئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی معیشت پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، وہ ان پابندیوں کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ نیٹو کی توسیع، روس یوکرین کی غیر جانبداری کا مطالبہ کرے گا کہ نیٹو یہاں پر نہیں آئے گا اور یہ نیٹو کو جوائن نہیں کرے گا، جبکہ ٹرمپ نیٹو کے کردار پر لچک دکھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی تعاون ہے کہ بحرۂ اسود میں توانائی اور تجارت کے معاملات، خاص طور پر سوستوپول کی بندرگاہ اور کریملن نے کہا بھی ہے کہ وہ 2 طرفہ
ताउन का बहुत बड़ा एक गैर इस्तेमाल शुदा पोटेंशियल है जिसको कि टैप इन नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इशू ये भी है कि कुछ असासे हैं, सुना है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, जो कि मगरब में रूस के मुंजमद हैं, अगर उनको भी डीफ्रीज़ किया जाए और उनको दे दिया जाए कि जनाब आप इसे इस्तेमाल करें, तो ये भी एक रूसी मईशत के लिए एक उसको फिर से एक खड़ा कर सकती है। इसके अलावा और ये हो सकता है कि फ़िज़ाई हमलों की रोकथाम, ये एक फ़ैसला किया जा सकता है, कैदियों के तबादले पर बात हो सकती है, या शहरियों की रिहाई की बात हो सकती है। तो ये तो वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होगी। मुतवक्के नताइज क्या हैं? इम्कानात ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि कोई अलामती बयान ज़रूर आएगा, दोनों रहनुमा तनाव कम करने पर इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई ठोस मुआहदा होगा। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसके अलावा जंग बंदी की एक तजवीज़ हो सकती है। ट्रंप इलाकाई तबादले या जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी इसे बेमानी कर सकती है। इसका एक ये होगा कि अगर ये भी हो सकता है कि इन मज़ाकरात में ये फ़ैसला कर लिया जाए कि अगले हफ्ते या कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी जिसका कि ज़ेलेंस्की भी हिस्सा होंगे। एक ये भी इसका नतीजा निकल सकता है। इसके अलावा पाबंदियों में नरमी, यानी कि ट्रंप पाबंदियों में कमी की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन इससे नेटो इत्तेहादी नाराज़ हो सकेंगे। वो समझेंगे कि इन्होंने लचक दिखाई। ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी का असर ज़रूर होगा। अगर ज़ेलेंस्की शामिल ना हुए तो यूक्रेन किसी भी माहदे को मुस्तरद कर सकता है, क्योंकि वह अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। ये यूक्रेन अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर सकता है। और अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है तो वो यही होगी कि जी आप ज़ेलेंस्की के साथ फिर उसकी, क्योंकि गैर मौजूदगी बहुत एक बड़ा गैप है, एक वैक्यूम है, और वो यही होगा कि आप एक मुलाकात और कीजिए। और रूस के जो सख्त मुतालबात हैं, मुझे ये लगता है कि उनकी वजह से शायद पेशरफ्त कम अज़ कम ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा विदाउट ज़ेलेंस्की टू डिसाइड। और रूस क्रीमिया डॉनबास को तस्लीम कराना चाहेगा, जो कि शायद यूक्रेन के लिए नाकाबिल कबूल हो। और अगर ट्रंप वाकई में सख्त रहे तो पुतिन वो जो मिज़ाइल टेस्ट कर रहे हैं उसके ज़रिए मज़ीद दबाव बढ़ा सकते हैं। इम्कानात क्या हैं? अगर ट्रंप और पुतिन आज़ी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो ये आलमी तवानाई की मंडियों को इस्तेहकाम दे सकता है, और अगर ये मज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो जंग के तातुल जारी रहेगा और यूक्रेन पर मगरबी इमदाद का इन्हिसार बढ़ेगा। पुतिन ट्रंप को टेस्ट कर रहे हैं या वाकई में सीरियस हैं, वो क्या चाहते हैं? और ट्रंप जो हैं उनको अब जब से यूरोप की ब्रीफिंग हुई है तो उसमें उनका रवैया कुछ सख्त दिखाई देता है। आलमी अमूर के माहिरीन इसके ऊपर बहुत सी क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। जॉन मेयरशाइमर जो कि अमरीकी सियासी तज्ज़ियाकार हैं, वो समझते हैं कि नेटो की तोसी ने रूस को इश्तियाल दिलाया और जंग का ख़ात्मा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर यूक्रेन गैर जानिबदार रहे और नेटो से दूर रहे। वो पेशगोई करते हैं कि ट्रंप की मुज़ाकराती कोशिशें जुज़वी कामयाबी हासिल कर सकती हैं अगर इलाकाई समझौता हो, लेकिन पुतिन के टेस्ट से पेचीदगी बढ़ सकती है। काउंसिल और फॉरेन रिलेशंस, उनका कहना यह है कि यूक्रेन को नेटो की मुकम्मल रुकनीत के बगैर सिक्योरिटी गारंटी दी जा सकती है, जैसे कि मजबूत दिफाई निज़ाम। वो समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी मगरब की इत्तेहादी पोजीशन को कमज़ोर कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर शदीद नताइज की धमकी खाली रही। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, वो लोग ये कहते हैं कि जी अमन के लिए तमाम फरीकों को एक दूसरे के खदशात को तस्लीम करना होगा। रूस की फतह यूक्रेन के अवाम के लिए शायद नाकाबिल कबूल हो और तवील जंग यूरोप के लिए ख़तरा है। वो पेशगोई करते हैं कि यूरोपी दबाव ट्रंप को फर्म रखेगा, उनका रवैया सख्त रहेगा, और लेकिन पुतिन की तारीफ़ और टेस्ट ट्रंप की ईगो को चैलेंज करेंगे। तो जनाब ये एक मुख्तसर सा इसका तज्ज़िया है कि रूस अपनी सिक्योरिटी और बहराए अस्वद में असर रसूख को महफूज रखना चाहता है। जो एरियाज़ उसने अभी तक कैप्चर किए हैं वो उनको काबू रखना चाहेगा, और ज़ाहिर बात है और वो ये चाहेगा कि यूक्रेन न्यूट्रलिटी का वाव ले कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, और दूसरी तरफ यूक्रेन ये चाहेगा कि उसका इलाका वापस किया जाए और उसके पास ये ख़ुद मुख्तारी हो कि वो जो करना चाहता है वो करे। और ये सारी की सारी बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, और लगता मुझे कुछ या मेरी पेश कोई पूछे तो कोई ऐसा मुझे बड़ा मुआहदा होता शायद दिखाई नहीं देता। लेकिन एक और चीज़ जो आप भूल रहे हैं वो ये है कि ट्रंप इस वक्त उनको खब्त हुआ है कि किसी तरीके से मुझे एक नोबेल प्राइज़ मिल जाए, तो वो उस नोबेल प्राइज़ के लिए शायद कोई बारगेनिंग चिप इस तरह की बीच में डाल दें कि कोई मुआहदा हो जाए। वगरना जो ज़ेलेंस्की और पुतिन की दोनों की तबीयतें हैं, जो उनकी पर्सनालिटी का एनालिसिस मैं कर सकता हूँ और जो कुछ टेबल के ऊपर है
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا معاہدہ ہو سکے گا، لیکن شاید کچھ ایک تھوڑا بہت آپ جسے کہتے ہیں چھوٹا موٹا کوئی ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس ملاقات سے، اس مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کوئی بہت بڑی بریک تھرو ہوگی؟ جنگ بند ہو جائے گی؟ کیا امن بحال ہو جائے گا؟ کیا روس اور یوکرین دونوں خوش ہو جائیں گے؟ کیا امریکی صدر اس سے نوبیل پرائز حاصل کر سکیں گے؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔